वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। सिर्फ 36 सेकंड में इसराइल में तबाही मच गई। अमेरिका को अब इसराइल की मदद के लिए मैदान में उतरना पड़ा है और इस ज़िम्न में 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, अमेरिका ने इसराइल के बाद तेहरान को खाली करने का इंतबाह जारी कर दिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट भी जारी किया। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 के सरबरा इजलास में शिरकत के लिए कनाडा गए थे, उन्होंने अपना दौरा जो है वो उसको मुख्तसर कर दिया है और फौरी तौर पर उन्होंने वाशिंगटन वापसी का फैसला किया है। और इसके साथ साथ अमेरिका की कौमी सलामती कमेटी का इजलास सिचुएशन रूम में तलब कर लिया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले के सदारती फरमान को जारी करने के हवाले से इस इजलास में अहम तरीन फैसला किया जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, 160 जंगी जहाज़ों और 5000 फौजियों पर मुश्तमिल अमरीकी जंगी बहरी बेड़े को खलीज फारस में तैनात कर दिया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि ईरान इसराइल जंग में अमरीका अब शामिल होने जा रहा है। और इसकी वजह बनी है कल रात होने वाले और आज अल सुबह होने वाले ईरान के हमले। और ईरान के हमले इस कदर शदीद थे कि महज 36 सेकंड में इसराइल की हदूद में दाखिल होने के बाद ईरानी मिसाइल्स ने न सिर्फ तबाही मचा दी, धड़ाधड़ बरसते रहे, बल्कि आयरन डूम मुकम्मल तौर पर नाकारा साबित हुआ। और इस हद तक आयरन डूम की मत बज गई कि वो जो मिसाइल्स को हिट करने के लिए आयरन डूम की तरफ से मिसाइल छोड़े गए वो खुद इसराइल की हदूद में गिरते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जन्नात आयरन डूम के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हो गए। और यही वजह है कि अल सुबह होने वाले ईरानी हमले, जिसने इसराइली शहर हीफा और तल अबीब समेत वो तमाम इलाके, फ़लस्तीनी इलाके जहां पर इसराइल ने कब्जा जमाया था, वहां पर तबाही फेर दी और इसराइली मीडिया इस सारे मामलात पर मातम करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिका में यहूदी लॉबी के साथ राब्ता किया, उनसे मदद की अपील की और आज BBC ने इन साइट की उस खबर की तस्दीक कर दी जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको ये खबर ब्रेक की थी कि इसराइल ने अमेरिका से B-52 बमबार तैयारे और 30,000 पाउंड वजनी मदर ऑफ ऑल बम्स का तकाजा कर दिया है। यानी अब जंग का सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा तबाहकुन और सबसे ज्यादा खुरेज मरहला शुरू होने वाला है। और इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि अमेरिका इस जंग में कूदने पर क्यों मजबूर हुआ, तेहरान को खाली करने का इंतबाह क्यों जारी किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए सदारती फरमान कब तक जारी करेंगे और ईरान के साथ डायलॉग के हवाले से आखिरी कोशिश कामयाब होगी या नहीं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब। सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाले ईरान की तरफ से इसराइल पर किए जाने वाले अटैक्स और उसके बाद इसराइल का आज अल सुबह तेहरान पर किए जाने वाले हमलों का। इसराइल ने आज अल सुबह ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं, जिसके बाद दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में जोरदार धमाके सुनाई दिए गए हैं और इन धमाकों के फौरी बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है। तेहरान के मशरिक और जनूब मशरकी इलाकों में इसराइल की तरफ से अटैक किया गया और इसके साथ जनूब मगरबी खुज़स्तान सूबे के शहर अहवाज़ पर भी हमला किया गया है इसराइली फ़ौजों की तरफ से। उसके साथ साथ उससे पहले कल की रात ईरान की तरफ से कम से कम 100 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की हदूद में भेजे गए और ये जो मिसाइल हैं ना सिर्फ तल अबीब इनका निशाना बना, बल्कि हीफा की जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर एक दूसरा अटैक किया गया और उसके साथ हीफा का जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसको भी निशाना बनाया गया और एटॉमिक प्लांट को इस हमले के बाद ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि एटॉमिक प्लांट पर किए जाने वाले इस हमलों में 3 इसराइली शहरियों और उसके साथ साथ 30 इसराइलियों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं और इसलिए इसराइली मीडिया ने इस खबर की तस्दीक भी की है कि हीफा के एटमी पावर प्लांट के ऊपर ईरानी मिसाइल अटैक किए गए। उसके बाद आज अल सुबह
ایک مرتبہ پھر ایران نے اسرائیل کے اوپر قیامت ڈھائی ہے، اور آج صبح ہونے والے حملوں نے واقعتاً اسرائیل کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا یقینی طور پر کہ جب وہ غزہ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو غزہ پہ بسنے والے بے گناہ اور مظلوم فلسطینیوں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ جب آپ کے سروں کے اوپر آ کر بم پھٹتے ہیں تو وہ وحشت کیا ہے۔ آج صبح اسرائیلیوں نے نہ صرف اس وحشت کو محسوس کیا، اس دہشت کو محسوس کیا، اس خوف کو محسوس کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس درد کو بھی محسوس کیا جو جسم پر بمز کے ٹکڑے لگنے اور ملبہ گرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے واقعتاً اسرائیل کو آج دھول چٹائی ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آج صبح جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، ان میں محض 36 سیکنڈز کے اندر ایران کے ہائپر سونک میزائلز نے آئرن ڈوم کو مکمل طور پر ناکارہ ثابت کرتے ہوئے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے تہران پر حملے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، اور مختلف جو اسرائیلی عمائدین ہیں جن میں ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ تہران کو بیروت بنا دیا جائے گا۔ اور یقینی طور پر اس اعلان کے بعد اسرائیلی گورنمنٹ نے جو ہے امریکن گورنمنٹ سے اجازت طلب کی ہوگی، کیونکہ ابو سے پوچھے بغیر تو کوئی کام نہیں نا جی ہوتے، اور ابو نے یہ شاباش دینی ہے، ابو نے جیب میں پاکٹ منی ڈالنی ہے کہ یہ لو پیسے، جاؤ جا کر جو چیز جو کرنا چاہتے ہو، من موج کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ ابو کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بچے نے جس کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کی ناک سے لکیریں نکلوانے تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ لہٰذا میری نظر میں اب اس جنگ کا سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ آنے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو کی طرف سے امریکہ میں جو یہودی لابی ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ میں جو انفلوئنس ہے وہ ہے یہودی لابی کا۔ ٹاپ تمام کی تمام آرگنائزیشن، چاہے وہ اکنامک ہبز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، پینٹاگن ہے، CIA ہے یا امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، ٹاپ سلاٹس جو پہ یہودی اور ایسے یہودی جو کٹر زائونسٹ ہیں وہ وہاں پر تعینات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل خواہش یہ رہی ہے کہ وہ ایران جنگ کے اندر براہ راست امریکہ کو شامل نہ کریں، لیکن اب یہودی لابی کا پریشر بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر آ گیا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں یہ کہنا تھا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور تہران جوہری معاہدے پر دستخط نہ کر کے بے وقوفی کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ 60 دن کے اندر یہ معاہدہ کرنا چاہیے، لیکن اب 61ویں دن اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا، اور اب میں ایران کو اور تہران کے رہنے والوں کو یہ انتباہ دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر تہران شہر کو خالی کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، جہاں پر تہران سے باہر نکلنے کے لیے بڑی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، اور لوگ جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس ٹویٹ کے بعد ایک اور خبر سامنے آتی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو فوری طور پر ایرانی حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس فوری طور پر ایرانین ایڈمنسٹریشن سے بات کرے اور ان کو مذاکرات کے لیے پیشکش کرے اور مذاکرات پر لانے کے لیے ان کو آمادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی یہ جو مذاکرات کے ذریعے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے خواہش مند ہے، لیکن جو بنیادی شرط ہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ روکنے کے حوالے سے ہے، جبکہ ایرانین گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایٹامک پاور پلانٹس چلانے کے لیے ہے، پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اس کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یورینیم کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ قطعی طور پر بے لچک ہے،
جس کی وجہ سے یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور پیش رفت سامنے آتی ہے جس میں بی بی سی ہی آج ایک اور خبر بریک کرتا ہے، جس میں بی بی سی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابنائے ہرمز جو کہ ایک بندر وہ جو ہے ایک سمندری راستہ ہے جو ایران کے کنٹرول میں ہے، اور اسی ابنائے ہرمز کے ذریعے جو تیل کی ترسیل ہے مختلف ممالک کو اس ابنائے ہرمز سے گزر کے جاتی ہے۔ 20% آف دی ٹوٹل مارکیٹ شیئر وہ ابنائے ہرمز ہی اس کو جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں جو ہے وہ آئل پروڈکشن کی جاتی ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ابنائے ہرمز سے جو کنٹینرز جہاز ہیں ان کو گزرنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ سچویشن اس طرح کی سامنے آئی ہے کہ جو برطانیہ ہے اس نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات کے قریب ہونے والے ایک واقعے سے آگاہ ہیں۔ اب وہ یہ جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ بی بی سی نے نہیں دی، البتہ انٹرنیشنل خبر رساں ادارے رائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے نے منگل کی صبح اعلان کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں خورفقان سے 22 میل مشرق میں ابنائے ہرمز کے قریب ہونے والے ایک واقعے سے آگاہ ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان مسلسل 5ویں روز بھی حملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ابنائے ہرمز ایران اور عمان کے درمیان ہے، یہ خلیج کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا اہم سمندری راستہ ہے جو مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کو ایندھن پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ واقعہ ممکنہ طور پر یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کنٹینر شپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے، اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے، کیونکہ ایران کی طرف سے ابھی تک نہ تو فضائیہ کو استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے واردات میں چونکہ اسرائیل ملوث تھا، لہٰذا برطانیہ کی زبان جل گئی اسرائیل کا نام لیتے ہوئے۔ اس صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس میں میں نے آپ کو یہ نقطے سے آگاہ کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے تہران کو خالی کرنے کا بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اب اس انتباہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ کارپیٹ بومبنگ کرے تہران کے اوپر اور تہران کو ملبے کا ڈھیر بنا کر جنگ کو سپرلیٹو ڈگری میں پر لے کے جائے اور اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جنگ بندی کا جو آپشن ہے اس کی طرف آئے، کیونکہ نتن یاہو کو اپنی عوام کے سامنے اپنے ہی مین شپ کو، اپنے ریٹورک کو کامیاب کرانا ہے، جو کہ اس موقع پر ایران کی جوابی کارروائیوں کی وجہ سے وہ اپنے اس ہی مین شپ کو ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر پایا۔ نتن یاہو کا یہ ماننا تھا کہ ہم ایسے چٹکی بجاتے ہی ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اور ایران فوری طور پر ہمارے حملے کے بعد عراق میں امریکی اڈوں پر بمباری کر دے گا، جس کے بعد امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا اور ہم آرام سکون سے بیٹھ کر برگر کھائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکا۔ ایران نے سفارتی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھایا، اور اس نے براہ راست امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کیا، نہ ہی امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا، جس کی بنا پر اسرائیل کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اب اسرائیل کل رات ہونے والے حملوں اور آج الگ صبح ہونے والے حملوں کے بعد یقینی طور پر نتن یاہو کے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے، اور وہ تہران کو ملیا میٹ کر کے، تہران کو ملبے کا ڈھیر بنا کر، بیروت بنا کر اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ دوسرا آپشن اس حوالے سے میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک ایسی خوف کی فضا کریٹ کی جائے، یہ تہران سے انخلا کا
امبارگو جاری کر کے کہ ایرانی عوام خود ہی اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جناب آپ نے ہمیں کس عذاب میں پھنسا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو کہ تہران میں موجود ہے وہ بھی باہر آ جائے اور اس کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ نتن یاہو نے آج واضح طور پر اپنے ایڈریس میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا قتل جو ہے وہ مسئلے کے حل میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ جو ہے نا نتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آج صبح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تہران کی سپریم لیڈرشپ سامنے آئے اور تہران کی لیڈرشپ کے سامنے آنے کے بعد اس کو وہ ہٹ کیا جائے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو کہ امریکہ یا اسرائیل کھیل سکتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس ساری صورتحال میں اب آ چکے ہیں دباؤ میں۔ ان کا G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑنا، G7 کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط نہ کرنا اور واشنگٹن واپس آ کر اپنی ٹاپ سیکیورٹی ٹیم کو سچویشن روم میں طلب کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر اب پریشر ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور وہ اب اس دباؤ کے سامنے یا تو گھٹنے ٹیکیں گے یا جناب اس دباؤ کو اوائڈ کرنے کے لیے ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لائیں گے، تاکہ اس بات کا اظہار کیا جا سکے کہ جنگ ابھی نہیں جو ہے امریکہ اس جنگ میں بھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ایران مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کو ایرانین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے، کل جس طریقے سے ایرانین پارلیمنٹ کے اندر ایرانین پریزیڈنٹ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لیکن مذاکرات بندوق کی نوک پر نہیں ہو سکتے۔ امریکہ پہلے اسرائیلی حملے رکوائے، اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کل پارلیمنٹ، ان کی جو ایرانین پارلیمنٹ ہے اس کی کئی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جہاں پر ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اپنے مثبت خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ایرانین پارلیمنٹ میں موجود ایرانین پارلیمنٹیرینز پاکستان تشکر کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اب اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا ہے کہ اس نے آستین میں سانپ پالے ہوئے تھے، اور وہ سانپوں نے انفیکٹ ایرانین مفادات کو نہ صرف زک پہنچائی بلکہ ایران کی عین نازک موقع پر پیٹھ پہ خنجر بھی بھونکا، اور وہ تمام لوگ جن کو ایرانینز جو ہے وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے، انڈینز، وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انفیکٹ موساد کی پراکسیز تھے اور یہ ایران کے خلاف ہی سرگرم تھے۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب بظاہر ہم دیکھیں تو دنیا اس وقت ایک خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے۔ امریکہ کی اس جنگ میں شمولیت کے بعد چائنا، رشیا، ٹرکی اور پاکستان، ان چار ممالک کے اوپر دباؤ بہت زیادہ آئے گا، اور یہ چار ممالک جو ہے وہ کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر رشیا اور چائنا دونوں کے لیے جو صورتحال ہے سیاسی فیصلوں کے لیے اور ایران کے حوالے سے فیصلوں کے لیے، وہ ذرا تھوڑی سی اور زیادہ سنگین ہو جائے گی، اور کوئی ایک غلط قدم جو ہے یا کسی ایک اور فریق کا جنگ میں شامل ہو جانا امریکہ کی طرح، وہ تیسری جنگ عظیم کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اور تیسری جنگ عظیم کا دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اور صرف تباہی۔ بہتر یہ ہے کہ امریکہ فوری طور پر اسرائیل کو حملے بند کرنے پر قائل کرے، حملے رکوائے، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ بات چیت کرے۔ یہی تباہی کو روکنے کا واحد ذریعہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں اگر واقعتاً جنگ روکنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر انہیں اسرائیل کو پٹا ڈالنا ہوگا، اور پٹا ڈالنے کے بعد اس کو کسی اچھی جگہ پر مضبوطی سے باندھنا ہوگا تاکہ یہ جو خطے میں جنگ کی آگ ہے وہ رک سکے۔ ادروائز تباہی جو ہے وہ دروازے پر موجود ہے، اور یہ تباہی پوری دنیا کے امن کو تہو بالا کر کے رکھ دے گی۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔